नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन, आज के सिलसिला नंबर 138 में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बरकतें और एजाज़ व कमालात आपके सामने हम गुज़िश्ता सिलसिले में भी तज़किरा करते आ रहे हैं और आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सिलसिला में दस्ते मुबारक के बारे में तज़किरा होगा। अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले गुजारिश करता चलूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और जब आप बेल आइकॉन को दबाएंगे तो इंशाअल्लाह जो ही हमारा अगला सिलसिला अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएगा। और नेकी समझ कर इसको आगे शेयर करें ताकि ये जो मीठी मीठी बातें हैं, एजाज़ व कमालात हैं, ये नसीब वाले लोग होते हैं जिनको सुनने को मिलते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना है, रहमतों बरकतों वाला महीना है। रहमतों वाले महीने में रहमतल लिल आलमीन की बातें, क्या बात है, सोने पे सुहागा कि रहमतें अल्लाह की भी बरस रही हैं और रहमतल लिल आलमीन की भी रहमत हो रही है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सरकार को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है और रहमतल लिल आलमीन के दस्ते मुबारक की बरकतें हम अर्ज़ कर रहे हैं। जो ही आप शेयर करेंगे दोस्त इसमें शामिल होंगे, जितने दोस्त शामिल होंगे उतने ही सवाब और उतने ही गुनाह माफ़ और उतने ही दराजात बुलंद होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये हमारा यकीन और ईमान है। चलो अपनी बात पर हम आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का कि हम जो बात करने वाले हैं ज़रा गौर से समाअत कीजिएगा। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप रावी हैं कि आप फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे अहादीस मुबारका सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, याद नहीं रहती। तो ये सुनकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर फैला दो। तो आप फरमाते हैं मैंने चादर फैला दी तो आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह करके कुछ ऐसे पकड़ा और मेरी चादर में उंडेल दिया। इस तरह चुल्लू में पकड़ा, ऐसे करके उंडेल दिया और फरमाया इस चादर को ऐसे इकट्ठे करके अपने सीने से लगा दो। हज़रत अबू हुरैरा सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि यूँ ही सरकार ने मुझे वो चादर अता फरमाई, कुछ डाला उसमें, फिर मुझे कहा कि उसे उठाओ और सीने से लगा लो। तो कहते हैं कि मैंने ऐसे ही किया तो उसके बाद मुझे कोई भी चीज़ कभी भी भूली नहीं। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बात, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। सय्यदना मुहम्मद बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद बयान करते हैं कि जब सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, मैं उस वक्त 2 हफ्ते का था, तो मुझे उठाकर शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ले गए। आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा, जैसे बच्चे के सर पर हाथ रखा जाता है तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते शफ़क़त फेरा। कितने खुश नसीब होंगे जिनके सर मुबारक पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक लगा होगा। और फरमाते हैं कि मेरे मुरसा को फरमाया मेरे नाम पर नाम रख लो लेकिन कुन्नियत पर कुन्नियत ना रखो। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल वदा किया मैं उस वक्त 10 साल का था। हज्जतुल वदा के वक्त में मैं 10 साल का था।
آپ فرماتے ہیں محمد بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے والد ماجد نے کافی عمر پائی، یہاں تک کہ سر کے بال سارے سفید ہو گئے، مگر جہاں تک ان کے بچپن میں حضور علیہ السلام نے ان کے سر پر دست مبارک پھیرا تھا، سر کے اتنے حصے میں کوئی بال سفید نہ ہوا اور نہ ہی داڑھی کا کوئی بال سفید ہوا۔ دوستان محترم، سیدنا عمر بن ثعلب جہنی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ میں نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر اور چہرے پر دست شفقت پھیرا، اور جب حضرت عمر بن ثعلب کا وصال ہوا ان کی عمر شریف 100 سال تھی، مگر سر اور داڑھی کے اس حصے سے جہاں دست مبارک چھوا تھا وہاں ایک بال بھی سفید نہیں ہوا جہاں سرکار نے دست مبارک پھیرا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پر علامہ نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قسم کے 8 واقعات نقل فرمائے ہیں۔ دوستان محترم، سیدنا عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی 4 بیویاں تھیں، وہ آپس میں سوکن پن کی بنا پر اچھی سے اچھی خوشبو منڈوا کر لگاتی، لیکن ان کے خاوند حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے تو سب خوشبوئیں مات ہو جاتی اور حضرت عتبہ کی خوشبو ہی سب پر غالب آ رہتی، حالانکہ آپ کبھی خوشبو نہ لگایا کرتے تھے، بلکہ جب حضرت عتبہ باہر نکلتے تو لوگ آپس میں باتیں کرتے کہ ہم نے کبھی ایسی خوشبو نہیں دیکھی جیسی کہ حضرت عتبہ کے جسم سے آتی ہے۔ ایک دن 4 بیویاں جمع ہو کر استفسار کرتی ہیں کہ آپ سے ایسی خوشبو کہاں سے آتی جس سے ہم سب بیگمات کی خوشبوئیں مات ہو جاتی ہیں، حالانکہ آپ نے کبھی خوشبو لگائی نہیں۔ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے شرع یعنی پت نکلائی تھی جو کہ بہت تکلیف دیتی تھی، میں دربار سعادت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور شکایت کی، میری شکایت سن کر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتا اتار کر بیٹھ جائے۔ میں بیٹھ گیا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک لگا کر میرے جسم پر پھیر دیا۔ اس وقت سے میرے جسم سے خوشبو مہکتی رہتی ہے، مجھے خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے جب خوشبو والے ہاتھ میرے ساتھ مس ہو چکے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے اس غلام کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خوشبو اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی ہیں، لیکن ہماری خوشبو مات پڑ جاتی ہے اور ہمارے خاوند کی خوشبو جو ہے غالب آ جاتی ہے۔ تو حضرت عتبہ فرماتے ہیں میرے جسم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگے ہیں، اس لیے میرے جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے اور ایسی خوشبو کائنات میں بنی ہی نہیں جیسی خوشبو سرکار کے دست مبارک سے حاصل ہوئی ہے۔ حضرت فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سر درد شروع ہو گیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم مجھے لے کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ والی امت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرماتے ہیں کہ میری پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان دست مبارک اس طرح لگایا اور چٹکی بھری ایسے کر کے فرماتے کہ چٹکی بھری، سبحان اللہ، جس کی برکت سے حضرت فراس کی پیشانی پر بال نکل آئے اور سر درد ختم ہو گیا۔ اور راوی ابو طفیل فرماتے ہیں میں نے وہ بال دیکھے ہیں جیسے سیاہ کے بال ہوتے ہیں، اور پھر جب ہرورہ کے خارجیوں نے سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا تو فراس نے بھی ان خارجیوں کا ساتھ دینا چاہا، تو فراس کے باپ نے اسے گھر میں باندھ دیا اور اس کی پیشانی سے وہ برکت والے بال گر گئے
یہ بات فراز کو ناگوار گزری تو اسے کہا گیا کہ یہ تیرے ارادے یعنی خارجیوں کا ساتھ دینے کے ارادے کی شامت ہوئی ہے کہ وہ یادگار بال مبارک گر گئے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ فراز کی پیشانی پر بال مبارک نکل آئے، اور جب خارجیوں کا زمانہ آیا اس فراز نے ارادہ کیا کہ خارجیوں کا ساتھ دے، اس ارادے سے وہ برکت والے بال مبارک گر گئے۔ دوستوں نے اسے سمجھایا کہ کیا تو دیکھتا نہیں وہ برکت والی یادگار تیری پیشانی سے ختم ہو گئی ہے، تو کیوں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے خلاف خارجیوں کا ساتھ دیتا ہے؟ یہ سن کر فراز نے سچی توبہ کر لی، لہذا اللہ تعالیٰ نے فراز کو پھر وہ بال مبارک پیشانی پر عطا کر دی۔ آگے تنبیہ سن لیجئے، خارجی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حمایت میں بہت سرگرم رہتے ہیں، مگر مولا علی شیر خدا اور ان کی اولاد پاک کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور اگر سیاسی طور پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کچھ کہنا پڑے تو بجائے آل کے لفظ اہل بیت استعمال کرتے ہیں، آل نہیں کہتے، اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات لیتے ہیں، نہ کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد پاک۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایمان والوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور خارجی لوگ ہر زمانے میں رنگ بدل بدل کر سامنے آتے ہیں، ان کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کافروں اور بتوں والی آیات مبارکہ پڑھ پڑھ کر نبیوں ولیوں کی شان میں نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں خارجیوں کو ساری خدائی سے برتر جانتے تھے، چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خارجیوں کو ساری خدائی سے بدترین مخلوق جانتے تھے، اور ان کی نمازوں روزوں اور دینی کاموں کو وقعت نہیں دیتے تھے۔ غور کیجیے ذرا اس بات پر، کیونکہ جب عقائد ہی درست نہیں تو اعمال کسی گنتی میں شمار نہیں ہوتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے یہ بدترین مخلوق ہیں کہ یہ لوگ ان آیات مبارکہ کو جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو ایمان والوں پر نبیوں ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ اے میرے عزیز غور کر اور دیکھ کہ مدرجہ بالا ارشاد گرامی کسی واعظ کسی فرقہ باز ملا کا نہیں بلکہ ایک جدید القدر اور مجتہد صحابی کا ہے۔ پھر یہ کہ یہ قول مبارک کسی واعظ کی کتاب یا کسی غیر معتبر رسالے سے نہیں لیا گیا، بلکہ یہ ارشاد مبارک حدیث پاک کی اس کتاب میں ہے جو کہ حدیث پاک کی طبقہ اولا کی کتاب ہے، اور جس کتاب مبارک کا درجہ قرآن مجید کے بعد سب کتابوں سے اونچا ہے، یعنی بخاری شریف۔ اس ارشاد گرامی سے دو فائدے حاصل ہوئے، ایک یہ کہ جو شخص قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھ پڑھ کر کہے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان نہیں دے سکتے، نبیوں ولیوں کے اختیار میں کچھ نہیں، ایسا شخص اگرچہ روزانہ 10 نمازیں پڑھے، سارا سال روزے رکھے، تسبیح پہرے، ایسا شخص اللہ والوں کی جماعت سے ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ پکا خارجی بد مذہب ہے۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ ملا کہ ایسا شخص خواہ کتنا بڑا عالم فاضل ہو جائے، ان گنت کتابوں کا مصنف بن جائے، وہ اللہ والوں کی جماعت کے کسی ادنا فرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے کو شرار خلق اللہ یعنی ساری خدائی سے بدتر جانتے تھے۔ نیز سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے جس سے ہم اپنے بیگانے کی آسانی سے پہچان کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ جو یہ کہے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ بیگانہ ہے، وہ خارجی ہے، ایسا شخص ہرگز سنی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے عزیز،
اگر فراز کا وہ انعام جو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عنایت ہوا تھا، وہ اگر خارجیوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے چھن سکتا ہے تو خارجیوں کا ساتھ دینے سے ایمان بھی چھن سکتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہوشیار خبردار اپنی قبر کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو غلط نظریات والوں کے ساتھ چل نکلے اور قبر میں اس رحمت والے نبی کو پہچان سے محروم رہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور نیاز مند بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔